57 साल की उम्र में सकीना माई हामला हो गई तो माशरा थू थू करने लगा तो औलाद माँ बाप को गालियां देने लगी और इसी सदमे से शरीफ फौत हो गया। और बेटियों ने लोगों की बातों की वजह से अम्मा सकीना को घर से निकाल दिया। सकीना ने भीख मांगकर सड़क किनारे समोसे लगा लिए और अपने आने वाले बच्चे का पेट पालने लगी और रात को वहीं सख्त सर्दी में टाट ओढ़कर सो जाती। 1 साल बाद औलाद को पता चला कि सारी जायदाद तो अब्बा आने वाले बच्चे के नाम कर गया है। तो वो भागते हुए सकीना माई को घर लाने के लिए गए तो इनके होश उड़ गए जब वहाँ सकीना माई को पिछले 1 हफ्ते से बार बार उल्टियाँ आ रही थीं। इनकी तबीयत तो बहुत ज़्यादा ख़राब होती जा रही थी। इनके बेटे बेटियां उस वक्त भी इनके सराहने ही बैठे अपनी माँ की इस हालत पर बेहद दुखी थे। वहीं शरीफ भी एक गहरी सांस खारिज करके अपनी शरीके हयात को देख रहा था। जिंदगी की कई बहारें उन्होंने एक साथ देखी थीं, मगर बीवी को न जाने क्या बीमारी लग चुकी थी, इसके बारे में कोई डॉक्टर ही नहीं बता पा रहा था। कुछ देर पहले भी गांव के एक हकीम से वो सकीना माई का चेकअप करवा कर आ रहे थे। हकीम ने जब सकीना माई की जर्द पड़ती रंगत और तमाम तर बीमारी की अलामात देखी तो इसने तो यही कह दिया कि लगता है कि इनका जिगर काम करना बंद कर चुका है। ये बस थोड़े ही दिन की मेहमान रह गई हैं। बेहतर है कि आप इनका भरपूर ख्याल रखें, इन्हें अच्छा खिलाएं पिलाएं, बाकी जो अल्लाह को मंजूर हुआ वही होगा। शरीफ और इसके दोनों बेटों ने जब ये बात सुनी तो वो रोने लगे थे। माँ को तो इस बारे में उन्होंने भिनक भी नहीं लगने दी थी। सकीना माई को घर लेकर आए तो सकीना माई की तीनों बेटियां जो कि अपनी माँ से बेहद मोहब्बत करती थीं, अपने भाइयों और बाप का उतरा हुआ चेहरा देखा तो परेशान हो गईं। अब्बा से कहने लगीं कि अब्बा अम्मा को क्या बीमारी है, आप लोग इस कदर दुखी क्यों दिखाई दे रहे हैं। पहले भी तो आप लोग अम्मा को डॉक्टर के पास लेकर जाते थे, मगर कभी इतने परेशान नहीं हुए। कहीं कोई परेशानी वाली बात तो नहीं है। शरीफ से रहा ना गया, आंखों से आंसू बहने लगे थे। वो अपने तीनों बेटियों को एक जानिब ले गया और कहने लगा कि बस बेटियों, तुम्हारी अम्मा के थोड़े ही दिन रह गए हैं, जितना हो सके इसका ख्याल रखो, इसे प्यार मोहब्बत दो और दुआ करो कि अल्लाह ताला इसकी ज़िंदगी बढ़ा दे। वरना हकीम साहब ने तो जो बताया है मैं तो टूट कर रह गया हूँ। बेटियां भी समझ चुकी थी कि अम्मा के थोड़े ही दिन रह गए हैं, इसलिए सभी सकीना माई के सराहने बैठे थे। सकीना माई और शरीफ के 5 बच्चे थे, 3 बेटियां और 2 बेटे। दोनों बेटे बड़े थे जबकि इसके बाद तीनों बेटियां इस दुनिया में आई थीं। जिस तरह सकीना माई और मोहम्मद शरीफ में बेहद मोहब्बत थी, इसी तरह उन्होंने अपनी औलाद को भी इत्तेफाक और मोहब्बत से परवान चढ़ाया था। सब में बेहद मोहब्बत थी, मगर अब माँ की इस हालत ने तो गोया इनसे सारी खुशियां ही छीन ली थीं। बड़े बेटे हामिद की शादी सर पर थी। शादी की तमाम तर तैयारियां भी मुकम्मल हो चुकी थीं, मगर सकीना माई की इस तबीयत ने तो जैसे सारी खुशियों पर पानी फेर दिया था। लड़की वाले जब सकीना माई की ये हालत देखकर गए तो यही कहने लगे कि हमें तो लगता है कि सकीना माई ज़्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह सकेगी, इसलिए बेहतर है कि मरने से पहले एक दफ़ा अपने बेटे की खुशियों को देख जाए। चाहे सादगी से ही सही, हम हामिद और अलीज़ा की शादी कर देते हैं। मगर सकीना माई ने जब ये बातें सुनी तो रोने लगी, कहने लगी कि नहीं नहीं, मैंने तो अपने बेटे की शादी के लिए बड़े ख्वाब देख रखे हैं। मैंने तो सोचा है कि इसकी शादी बड़े धूमधाम से करूंगी। आप लोग परेशान मत हो, शादी की तैयारियां शुरू करें। हम अपने बच्चों की धूमधाम से ही शादी करेंगे। सकीना माई गांव में रहने वाली थी, मगर अच्छे खासे खाते पीते घराने से ताल्लुक था। वहीं अलीज़े शहर में रहने वाली थी। ख़ानदानी रिश्तेदार थे, इसीलिए वो अपनी बेटी को हामिद के साथ ब्याह रहे थे। बेटी की शादी के फंक्शन शुरू हो चुके थे। हर कोई खुश था, मगर जब सकीना माई पर नज़र पड़ती तो इनके बच्चे खिलकर खुशी भी नहीं मना सकते थे, क्योंकि इन्हें अपनी माँ की फ़िक्र थी। सकीना माई ये बात बखूबी जानती थी, इसलिए इसने बड़ी ही हिम्मत जताते हुए अपने आप को नॉर्मल रखा। वो भी हंसती मुस्कुराती सब रिश्तेदारों में उठने बैठने लगी ताकि ये लगे कि इसे कोई बीमारी नहीं है, जबकि अंदर ही अंदर इसे बड़ी तकलीफ का सामना करना पड़ रहा था। उस रोज़ बेटे की बारात थी। एक मर्तबा फिर ब्लड प्रेशर लो महसूस हो रहा था। सकीना माई सुबह से 2-3 मर्तबा कह कर चुकी थी, मगर इसके बावजूद इसने किसी को नहीं बताया था। वो जैसे ही कमरे से बाहर आई तो इसके रिश्तेदार खातून ने सर से लेकर पैर तक सकीना माई को देखा, फिर कहने लगी, सकीना माई, तुम्हें देखकर तो यूं लग रहा है जैसे माँ बनने वाली हो। ये कहकर वो हंस पड़ी थी, मगर सकीना माई के तो चेहरे की रंगत उड़ी थी। वो झींप सी गई, शर्मिंदगी से लाल पीली होते हुए कहने लगी, ये क्या बात कर रही हो रुखसाना बेगम। अब भला मेरी उम्र है कि मैं बच्चे पैदा करती फिरूं। अब तो खैर से मैं अपने हामिद के बच्चों की दादी बनूंगी।
یہ کہہ کر وہ بھی باتیں کر ہی رہی تھی کہ جب بارات کے جانے کا وقت ہو گیا۔ جیسے ہی بارات لے کر سکینہ مائی میرج ہال میں پہنچی تو اسے چکر آئے اور وہ وہیں گر گئی۔ ہر کوئی سکینہ مائی کی جانب دوڑا تھا کہ آخر سکینہ مائی کو اچانک کیا ہو گیا۔ ساری خوشیوں پر ایک مرتبہ پھر پانی پھر چکا تھا۔ وہیں لڑکے والوں کے بھی چہرے اترے تھے کہ بھلا یہ کیا بات ہوئی، اس سے تو اچھا تھا کہ سادگی سے ہی نکاح کر لیتے۔ اب کیا فائدہ، سارے مہمانوں کا موڈ بگڑ گیا تھا۔ اچھے خاصے ہنستے کھیلتے ماحول میں عجیب ہی بدمزگی پیدا ہو چکی تھی۔ حامد بھی اپنی ماں کو ہسپتال لے کر جانے لگا، مگر اس کے باپ نے اسے وہیں روک دیا۔ کہنے لگا کہ تم دھولے ہو، یہیں رکو، تمام تر رسمیں سر انجام دو، میں اپنی بیوی کو لے کر ڈاکٹر کے پاس جاتا ہوں۔ شریف کی دونوں بیٹیاں اور ایک بیٹا سکینہ مائی کو لے کر ہسپتال جا چکے تھے۔ یہ شہر کا بڑا ہسپتال تھا، جہاں پر تفصیل سے جب سکینہ مائی کے ٹیسٹ کیے گئے تو ان کے سارے ٹیسٹ ٹھیک تھے۔ نہ ہی ان کے جگر کا کوئی مسئلہ تھا اور نہ ہی دل کا، مگر انہی میں سے ایک رپورٹ جو سامنے آئی تھی، ان سب کی زندگیاں بدل کر رہ چکی تھیں۔ وہاں شادی ہال سے بار بار کالز آ رہی تھیں اور وہیں محمد شریف اور اس کا بیٹا لیڈی ڈاکٹر کے سامنے بیٹھے تھے۔ لیڈی ڈاکٹر نے رپورٹ چیک کی اور پھر ایک نظر سامنے بیٹھے ہوئے دونوں لوگوں پر ڈالی، پھر گلا کھنکار کر چہرے پر ہلکی سی مسکان سجا کر کہنے لگی کہ آپ دونوں کا سکینہ مائی سے کیا رشتہ ہے؟ محمد شریف فوراً اٹکتے ہوئے کہنے لگا کہ جی میں سکینہ کا شوہر ہوں، اور وہیں چھوٹا بیٹا یاسر بولا کہ میں سکینہ مائی کا بیٹا ہوں۔ یہ سن کر ڈاکٹر سکینہ مائی کے بیٹے کو دیکھنے لگی، جو 23-24 سال کا تو لگ ہی رہا تھا۔ ڈاکٹر کہنے لگی کہ دراصل جو میں بات آپ لوگوں کو بتانے جا رہی ہوں وہ یقیناً آپ لوگوں کے لیے غیر متوقع ہوگی، مگر یہی سچ ہے۔ دراصل سکینہ مائی ماں بننے والی ہے اور وہ پچھلے 4 ماہ سے حاملہ ہے۔ یہ الفاظ تو گویا کسی دھماکے کی طرح محمد شریف اور یاسر کے سر پر پھٹے تھے۔ کتنی ہی دیر تک وہ تو کچھ بول ہی نہیں پائے۔ یاسر کا تو دل چاہا کہ ابھی زمین پھٹے اور وہ زمین میں دھنس جائے، جبکہ وہی محمد شریف کبھی ڈاکٹر کے چہرے کو دیکھتا، کبھی اپنے سامنے پڑی رپورٹ کو۔ یاسر تو وہیں سے اٹھ کر باہر جا چکا تھا، جبکہ محمد شریف داڑھی پر ہاتھ رکھ کر کپ کپانے لگا تھا۔ آخر یہ سب کچھ کیسے ہو سکتا تھا؟ اس نے بڑی مشکل سے ہمت جمع کر کے ڈاکٹر سے کہا کہ آپ کو کوئی غلط فہمی تو نہیں ہوئی؟ اسے تو کوئی جگر کی بیماری تھی، گاؤں کے حکیم نے یہ بتایا تھا۔ مگر ڈاکٹر کہنے لگی کہ نہیں، ہم نے باقاعدہ الٹرا ساؤنڈ کیا ہے اور اسی میں ہی یہ خبر واضح ہوئی ہے۔ یقین تو ہمیں بھی نہیں آ رہا، کیونکہ اس عمر میں عام طور پر کوئی بھی خاتون حاملہ نہیں ہوتی، لیکن یہ کسی کرشمے سے کم نہیں۔ محمد شریف اپنا سر پکڑ چکا تھا، کہنے لگا کہ نہیں، مجھے یہ بچہ نہیں چاہیے۔ ڈاکٹر صاحبہ اس کا کوئی حل نکالیں، میرے 5 بچے ہیں اور سبھی جوان جہان ہیں، شادی کی عمروں کو پہنچ چکے ہیں، میں تو پورے معاشرے میں بدنام ہو کر رہ جاؤں گا۔ محمد شریف تو ہڑبڑا چکا تھا، مگر ڈاکٹر کہنے لگی کہ ان کی جو اتنی طبیعت خراب ہو رہی ہے وہ دراصل اس عمر میں پہنچ کر حاملہ ہونے کی وجہ سے ہی ہو رہی ہے۔ اب یہی بہتر ہے کہ آپ اس بچے کو دنیا میں آنے دیں۔ اگر ہم نے اس وقت اس بچے کو مارنے کی کوشش کی تو نہ صرف بچہ بلکہ سکینہ مائی کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے، پھر نہ ہی بچہ ہاتھ آئے گا اور نہ ہی سکینہ مائی۔ یہ سن کر تو شریف بکھلا چکا تھا۔ اس نے تمام تر دوائیاں اٹھائیں اور بوجھل قدموں سے چلتا ہوا باہر آ گیا۔ اس میں ہمت نہیں تھی کہ سر اٹھا کر دیکھ سکتا۔ سامنے ہی اس کی 2 بیٹیاں اور یاسر کھڑا تھا۔ سبھی کے سر جھکے ہوئے تھے، کوئی بھی ایک دوسرے سے نظریں ملانے کے قابل نہیں تھا۔ محمد شریف بڑے شرمسار انداز میں اپنی بیوی کے پاس گیا، جو بستر پر لیٹی ہوئی تھی۔ ڈرپ لگنے کی وجہ سے اس کی طبیعت قدرے بہتر ہو چکی تھی۔ کہنے لگی کہ مجھے کیا بیماری ہے، کہیں میں مرنے والی تو نہیں ہوں؟ میرے بیٹے کی شادی تھی اور سارا کچھ میری وجہ سے خراب ہو گیا۔ مگر محمد شریف نے بڑی ہی ہمت جمع کرتے ہوئے کہا کہ سکینہ، دراصل تو ماں بننے والی ہے۔ شاید پہاڑ تھا جو سکینہ مائی کے سر پر ٹوٹا تھا، وہ تو اچھل کر بیٹھ چکی تھی، اس کا ہاتھ سیدھا اپنے سینے پر گیا تھا۔ یہ کیا ہو چکا تھا؟ بہرحال شاید اس میں خدا کی مرضی تھی۔ وہ اور محمد شریف جب کمرے سے باہر نکلے تو آس پاس نظر دوڑانے لگے۔ ان کے تینوں بچے وہاں پر موجود ہی نہیں تھے۔ شاید انہیں بھی ماں باپ پر غصہ تھا۔ محمد شریف اور سکینہ مائی گاڑی میں بیٹھ کر میرج ہال کی جانب جانے لگے کہ تبھی ان کے موبائل پر حامد کی کال آئی۔ جیسے ہی محمد شریف نے فون کان سے لگایا تو حامد کافی غصے میں لگ رہا تھا۔ دبے دبے غصے میں کہنے لگا کہ آپ لوگوں کو میرج ہال میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، یہاں پر رشتہ دار ہیں اور ہر رشتہ دار آپ کے آنے پر سوال کرے گا کہ آخر میری اماں کو کیا بیماری تھی۔ بہتر ہے کہ آپ سیدھے گھر ہی چلے جائیں۔
شاید باقی بچوں نے ہال میں پہنچ کر حامد کو بھی اس بارے میں بتا دیا تھا۔ سکینہ مائی رونے لگی تھی، محمد شریف بھی پریشان تھا۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ سکینہ مائی کو دلاسا دیتا یا آنے والے وقت کے لیے سوچتا۔ وہ دونوں میاں بیوی گھر آ چکے تھے۔ وہیں میرج ہال میں سو باتیں ہونے لگی تھیں کہ آخر ایسا کیا ہو گیا جو ماں باپ بیٹے کی شادی میں شمولیت کرنے نہیں آئے۔ رخصتی ہو چکی تھی، حامد علیزہ کو لے کر گھر آ چکا تھا۔ سارے رشتہ دار ان کے گھر میں جمع تھے۔ ہر کوئی سکینہ مائی سے یہی سوال کر رہا تھا کہ آخر سکینہ مائی کو بیماری کیا ہے، کیوں وہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ انہوں نے کوئی بہانہ بنا دیا، خود سے ہی کسی بیماری کا نام لے کر اسے سکینہ مائی سے جوڑ دیا، مگر تبھی ایک رشتہ دار کے ہاتھ سکینہ مائی کی رپورٹ لگ چکی تھی، جن رپورٹس میں صاف صاف لکھا تھا کہ سکینہ مائی حاملہ ہے۔ پھر کیا تھا، پورے خاندان میں یہ بات جنگل کی آگ کی طرح سے پھیل گئی۔ وہیں علیزہ جو کہ دلہن بنی اپنے کمرے میں بیٹھی تھی، جب اس تک یہ بات پہنچی تو سرخ لال ہو چکی تھی۔ بجائے اپنے شوہر سے اپنی اور اس کی آنے والی زندگی کی بات کرنے کے، وہ خاندان اونچی ناک اور شرمندگی کا احساس دلانے لگی۔ پورا خاندان سکینہ پر تھو تھو کر رہا تھا، محمد شریف کو برا بھلا کہہ رہا تھا۔ اگلے روز حامد کا ولیمہ تھا، مگر جو بھی رشتہ دار ولیمے میں آیا سکینہ مائی کو تنقید کا ہی نشانہ بنا رہا تھا۔ سکینہ مائی تو بیچ فنکشن چھوڑ کر ہی گھر واپس آ چکی تھی، پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ وہیں محمد شریف کو لوگ تانے دینے لگے کہ اس کے دل میں درد اٹھنے لگا، اولاد الگ کٹی رہ چکی تھی۔ حامد نے تو ولیمے کی شام ہی کہہ دیا کہ میں اب اس گھر میں نہیں رہوں گا، مجھے ایسے والدین کے ساتھ رہنا ہی نہیں ہے، میں جلد از جلد علیزے کے ساتھ الگ گھر میں شفٹ ہو جاؤں گا، مجھے مزید اپنی بدنامی نہیں کروانی، میں شریف لوگوں میں اٹھتا بیٹھتا ہوں، میں نہیں چاہتا کہ میرے دوستوں تک یہ خبر پہنچے۔ باقی بیٹیاں اور بیٹا بھی ماں باپ سے کٹ کر رہ چکے تھے۔ وہ جو کبھی ہنستا کھیلتا گھر ہوا کرتا تھا، اب تو بس بکھر کر رہ چکا تھا۔ محمد شریف کی طبیعت اس رات بے حد خراب تھی۔ وہ عشاء کی نماز پڑھ کر گھر آیا تو اپنے گھر کو ویران دیکھا، نہ ہی بیٹیوں نے آج اسے پانی پوچھا تھا اور نہ ہی کسی نے اسے کھانا گرم کر کے دیا تھا، نہ ہی اس کے ساتھ بیٹھ کر کسی نے ڈھیروں باتیں کی تھیں، بلکہ الٹا اس کو گھر آتے دیکھ کر سب اپنے اپنے کمروں میں جا چکے تھے۔ یہ بات محمد شریف سے برداشت نہ ہوئی، وہ کمرے میں جا کر دھاڑے مار مار کر رونے لگا۔ آخر اس میں غلط ہی کیا تھا، اس نے کوئی گناہ تو نہیں کیا تھا، پھر آخر لوگ اسے کس جرم کی سزا دے رہے تھے؟ وہ دھاڑے مارتا مارتا ایسا فرش پر گرا کہ دوبارہ اٹھ ہی نہ سکا۔ سکینہ مائی نے جب بہت دیر تک شوہر کو بولتے نہ دیکھا تو اس کے پاس چلی آئی، مگر جب ہلا کر دیکھا تو وہ اس دنیا سے رخصت ہو چکا تھا۔ ہر سو کہنا مچ چکا تھا۔ باپ کو مرا ہوا دیکھ کر بچوں کو دکھ ہوا تھا۔ بھلے ہی انہیں باپ سے اختلافات تھے، مگر انہوں نے زندگی کا ایک بڑا حصہ ان کی محبت اور شفقت میں گزارا تھا۔ سکینہ مائی تو پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی، مگر گاؤں کی آنے والی عورتیں اور رشتہ دار منہ چھپا چھپا کر سکینہ مائی کے بارے میں باتیں کر رہی تھیں، کہنے لگیں کہ یہ بات ہی ایسی ذلت والی تھی، اس بڈھے نے مرنا ہی تھا، ساری زندگی ہم محمد شریف کو شریف سمجھتے رہے، انہیں عزت کی نگاہ سے دیکھتے رہے، ہمیشہ انہیں اپنے بڑے بزرگوں جیسی عزت دی، مگر جو کچھ انہوں نے کیا ہے اس کے بعد انہیں موت ہی آ جانی تھی، یہی اچھا تھا۔ دھیرے دھیرے سب لوگ اپنے اپنے گھروں میں جا چکے تھے۔ سارے رشتہ داروں نے سکینہ مائی سے ہر رشتہ تعلق توڑ دیا تھا۔ لوگ ان کے خلاف باتیں کرتے، یوں بچے بھی شرمندہ ہونے لگے تھے۔ باپ تو مر چکا تھا، مگر ماں کو اب وہ اپنے سامنے برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ پہلے جو ماں کی خراب طبیعت دیکھ کر وہ تڑپ اٹھتے تھے، اب ماں گھر میں تڑپتی رہتی، بیمار رہتی، مگر کوئی پوچھنے والا نہ تھا۔ ایک روز سب بچوں نے مل کر بیٹھک لگائی اور پھر یہ فیصلہ کیا کہ وہ ماں کو گھر سے نکال دیں گے، اسی میں ہی ان کی بھلائی ہے، اگر کسی نے پوچھا تو یہ کہہ دیں گے کہ ماں مر گئی ہے۔ اس روز انہوں نے سکینہ مائی کو دھکے دے کر گھر سے نکال دیا تھا۔ اس کی طبیعت تو پہلے ہی بہت خراب تھی، وہ روتی رہی، بچوں کے آگے ہاتھ جوڑتی رہی، یہ یاد دلاتی رہی کہ وہ ان کی ماں ہے، وہ اس کے ساتھ ایسا نہ کریں، مگر بچوں نے ماں کو دھکے دے کر نکال دیا تھا۔ سکینہ مائی روتی دھوتی گھر سے باہر نکلی، آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے، کوئی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کہاں جائے۔ اس کی تو زندگی گویا بدل چکی تھی۔ وہ آ کر ایک جانب سڑک کنارے بیٹھ گئی، اپنا منہ چھپا کر مسلسل رو رہی تھی۔ محمد شریف اسے بہت یاد آ رہا تھا، اگر وہ زندہ ہوتا تو یہ سب کچھ نہ ہوتا۔ اسے یوں بیٹھا دیکھ کر ایک دو لوگ وہاں سے گزرے اور اسے مجبور لاچار عورت سمجھ کر کچھ پیسے اس کے سامنے رکھے۔ یہ دیکھ کر تو سکینہ مزید رونے لگی تھی، یہ لوگ تو اسے بھکارن سمجھ رہے تھے، مگر خیر اب ایسی ہی اس کی زندگی چلنی تھی۔
وہ وہیں پر بیٹھی رہی یہاں تک کہ لوگ اسے بھکارن سمجھ کر 10-20 روپے دیتے چلے گئے۔ ان پیسوں سے اس نے ایک ہوٹل سے روٹی خریدی تھی اور وہیں بیٹھ کر کھانے لگی۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ یوں ہی اپنے اور اپنے بچے کا پیٹ پالے گی، مگر ہمیشہ بھیک بھی نہیں مانگے گی بلکہ اپنی حق حلال کی محنت سے کام کر کے کمائے گی۔ وہ یوں ہی اپنا وجود بڑی سی چادر میں ڈھانپے ہوئے ایک جانب بیٹھ جایا کرتی۔ لوگ اسے بھیک دیتے رہتے، وہ دن میں یہی کوشش کرتی کہ ایک وقت کا کھانا کھائے۔ یوں پیسے جمع کر کے اس نے سموسے بیچنا شروع کر دیے تھے۔ اس کے ہاتھ میں بہت ذائقہ تھا، وہ اپنے ہونے والے بچے کو دنیا میں لانا چاہتی تھی۔ اس کے سموسے بھی اس قدر لذیذ ہوتے کہ لوگ بڑی بڑی دکانوں کو چھوڑ کر اسی سے سموسے خرید کر جایا کرتے تھے۔ یوں اس کے پاس اچھے خاصے پیسے اکٹھے ہونے لگے، مگر ابھی بھی اتنے پیسے نہیں ہو پائے تھے جو وہ اپنے لیے چھت خرید پاتی۔ وہ ایک ہوٹل کی پچھلی جانب چلی جاتی، وہاں پر کسی کا بھی گزر نہیں ہوتا تھا۔ وہیں پر وہ سر ڈھکنے کے لیے ایک چادر پر کپڑے سے چھت بنا کر اور زمین پر ٹاٹ بچھا کر رہتی تھی۔ سردیاں آ چکی تھی، موسم سرد تھا۔ وہ سردی سے کانپتی رہتی مگر کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا تھا۔ وہ ٹاٹ ہی اپنے جسم پر لپیٹ کر ساری رات بیٹھی خدا کا ذکر کرتی رہتی۔ اسے نیند نہیں آتی تھی۔ ذرا سی سورج کی گرمائش ہوتی تو اسے کچھ سکون ملا کرتا تھا۔ یوں ہی کرتے کرتے 9 ماہ بیت گئے اور اس نے ایک بیٹے کو جنم دیا تھا۔ بیٹے کو دیکھ کر وہ دھاڑے مار مار کر رونے لگی۔ یہ بیٹا بہت قیمتی تھا اس کے لیے، کیونکہ اس بیٹے کی خاطر اس نے بہت سی مصیبتوں کو سہا تھا۔ وہ اپنے پاس موجود جمع شدہ پیسوں کو لے کر ہسپتال سے نکلی اور ایک کمرے کا کرائے کا گھر دیکھا۔ اس کے پاس اتنے پیسے تھے کہ وہ ایک کمرے کا کرایہ ادا کر سکتی تھی۔ باقی پیسوں سے اس نے اپنے بچے کے لیے اشیاء خریدی تھیں۔ جہاں وہ کرائے پر رہتی تھی وہاں کے لوگ بھی اسے تنگ نظر سے دیکھتے تھے کہ بھلا اس عمر میں ماں بننے کی کیا ضرورت تھی۔ اب سکینہ مائی کس کس کا منہ بند کرواتی۔ بہرحال اس کی یہی روٹین تھی۔ وہ اپنے بچے کو اپنے ساتھ لے جاتی اور سموسے بیچا کرتی تھی۔ ایسا کرتے ہوئے 1 سال بیت چکا تھا۔ جب چھوٹے بیٹے نے بھی شادی کر لی اور یوں اس جائیداد کے بٹوارے کی بات آئی، جب وکیل سے اس جائیداد کے بارے میں بات کی گئی تو وکیل کہنے لگا کہ یہ جائیداد تو آپ کے والد صاحب آپ کی ماں سکینہ مائی اور اس کے ہونے والے اولاد کے نام کر کے گئے ہیں۔ جب تک یہ جائیداد آپ کے نام نہیں کریں گی آپ کا اس جائیداد پر کوئی حق نہیں ہے۔ یہ جان کر تو 5 بچوں کے پیروں کے نیچے سے زمین نکلی تھی۔ اتنی جائیداد اور زمینیں سب کچھ ان کی ماں اور اس کے ہونے والے بچے کے نام تھی۔ یہ سن کر تو وہ کانپ چکے تھے، بھلا اب کیسے وہ یہ جائیداد اپنے نام کرتے۔ جائیداد کی لالچ میں ہی صحیح دونوں بیٹے اور بیٹیاں اپنی ماں کو ڈھونڈنے لگے۔ پورا علاقہ چھان چکے تھے مگر انہیں ان کی ماں نہیں ملی تھی۔ حامد سڑکوں پر مارا مارا پھرتا ہوا ایک جانب کو آ کر رکا تھا۔ وہ اپنی کار میں ہی بیٹھا آس پاس آتے جاتے لوگوں کو دیکھ رہا تھا کہ جب اس کی نظر سڑک کے ایک کنارے پر اپنی ماں پر پڑی۔ وہ تو ہڑبڑا ہی چکا تھا۔ اس کی ماں ایک جانب ریڑھی پر سموسے بیچ رہی تھی۔ کئی لوگ کٹھے تھے اور اس کے سموسے لیے جا رہے تھے۔ وہیں ایک جھولا بھی پڑا ہوا تھا جس میں ایک چھوٹا سا بچہ سو رہا تھا، یعنی اس کی ماں نے اولاد کو جنم دے دیا تھا اور وہ یوں سموسے بیچ کر گزارا کر رہی تھی۔ یہی سوچتے ہوئے وہ گاڑی سے اترا۔ اس نے اپنے دوسرے بھائی کو بھی فون کر کے بلا لیا تھا۔ جیسے ہی لوگوں کا رش کم ہوا اور ماں وہاں سے جانے لگی تو فوراً آ کر بیٹوں نے ماں کے قدموں میں سر رکھ دیا۔ رو رو کر دھاڑے مار مار کر معافیاں مانگنے لگے۔ کہنے لگے کہ اماں معاف کر دو، تمہارے جانے کے بعد ہماری زندگی بدل کر رہ گئی، ہم نے بہت بڑی غلطی کر دی تمہیں گھر سے نکال کر۔ ماں نے بھی اپنے بیٹوں کو دیکھا تو وہ رونے لگی۔ اگلے ہی پل وہ بیٹوں کے دیے ہوئے الزامات بھول چکی تھی۔ یاسر نے اپنے چھوٹے بھائی کو گود میں اٹھا لیا تھا۔ جھوٹے منہ سے ہی صحیح وہ اسے پیار کرنے لگا اور پھر وہ دونوں ماں بیٹے کو لے کر گھر آ چکے تھے۔ بیٹیاں اور بہویں ہر کوئی یوں سکینہ مائی کی آؤ بھگت کر رہا تھا کہ سکینہ مائی کو دال میں کچھ کالا لگنے لگا۔ وہ اپنے کمرے میں اپنے بیٹے کے ساتھ موجود ہی تھی کہ جب اسے ذہن میں بڑے عجیب و غریب سے وسوسے آ رہے تھے۔ لگ رہا تھا جیسے کچھ غلط ہے جو ہونے والا ہے۔ اس کی چھوٹی بیٹی اس کے لیے اور چھوٹے بھائی کے لیے دودھ لے کر آئی تھی۔ کہنے لگی کہ پی لیں۔ سکینہ مائی نے بھی حامی بھر لی، مگر جیسے ہی وہ دودھ پینے لگی تو اس کی گود میں لیٹے ہوئے بیٹے منہاج کا ہاتھ لگنے سے وہ دودھ کا گلاس نیچے گر چکا تھا۔ گلاس گرنے سے سارا بستر اور فرش گندا ہو چکا تھا۔ اس نے منہاج کو ایک جانب لٹایا اور باہر سے کپڑا لے جانے کے لیے نکلی۔ جیسے ہی اپنے بیٹوں کے کمرے سے باہر سے گزری تو اسے جو آوازیں آئیں وہ سن کر اس کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل چکی تھی۔ اس کے بیٹے یہی بات کر رہے تھے کہ بس اماں دودھ پی لے، اور وہ کمبخت منہاج بھی۔ دونوں کچھ ہی دیر میں موت کے گھاٹ اتر جائیں گے اور یوں ہم وہ ساری جائیداد اپنے نام کروا لیں گے جو ابا ان کے نام کر کے گئے ہیں۔
یہ سن کر تو اس کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل چکی تھی۔ اسے شدید صدمہ پہنچا تھا۔ بہرحال کچھ دیر بعد جب بیٹوں نے آ کر دیکھا تو ماں کمرے میں موجود ہی نہ تھی، نہ ہی اس کا کوئی سامان پڑا تھا۔ وہ لوگ تو ہاتھ مسلتے رہ گئے۔ آدھی رات کو سکینہ مائی اس گھر سے بھاگ کر واپس اپنے کرائے کے مکان تک پہنچ چکی تھی۔ اگلے ہی روز وکیل سے ملنے گئی، حقیقت سے آگاہ کیا تو وکیل بھی حیران ہو چکا تھا۔ اس نے ساری جائیداد سکینہ مائی اور منہاج کے نام کرنے کے لیے کاغذ پر دستخط کروائے۔ سکینہ مائی رو پڑی اور روتے ہوئے کہنے لگی کہ نہیں وکیل صاحب، بھلے ہی بچوں نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے، مگر آپ میری اور منہاج کی جائیداد کا حصہ میرے نام کر دیں اور باقی جائیداد میرے بچوں میں برابر کا تقسیم کروا دیں۔ میں نہیں چاہتی کہ میرے بیٹوں پر کسی بھی طرح کی کوئی بد دعا لگے۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے اٹھ چکی تھی۔ مائیں تو مائیں ہوتی ہیں، اولاد جو بھی کرے وہ ہمیشہ ان کا ساتھ یوں ہی مخلص رہتی ہیں۔ بس خدا ہمارے سروں پر ہمارے والدین کا سایہ سلامت رکھے اور اولاد کو بھی اپنے والدین کے ساتھ ہمیشہ مخلص اور شفقت سے پیش آنے کی توفیق عطا فرمائے۔